मदीना एयरपोर्ट पे जाती है या जद्दा ही एयरपोर्ट पे जाए, वहाँ से बस के ज़रिए आपको मदीना ले जाया जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमें उम्रा का एहराम नहीं बांधना है, क्योंकि मदीना हम जाएंगे। मदीना से जब मक्का जाएंगे तब उम्रा का एहराम बांधना है, वो भी मीकात पर जा करके। लेकिन जिनकी फ्लाइट गया से सीधे जद्दा जाए और मक्का उसके होटल में ठहरना है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो एहराम पहन ले। एहराम क्या कहलाता है? एहराम दो सफ़ेद कपड़े का नाम है। एहराम दो सफ़ेद कपड़े का नाम है। मर्द दो सफ़ेद कपड़े में अपना एहराम बांधेंगे, जबकि खातून अपने आम लिबास में जो लिबास वो पहनी हुई है उसी में एहराम की वो नियत कर देगी कि मैं अब मुहर्रिमा हो गई हूँ, अब मैं हालत एहराम में हो गई हूँ। लेकिन मर्द जो हजरात है उनको दो सफ़ेद कपड़ा चाहे तो नया खरीद ले या उम्दा जो उसके पास कपड़ा हो उसको धो धा करके रख ले, बगैर सिला हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें जेब वगैरह नहीं होना चाहिए, बगैर सिला हुआ दो एहराम के कपड़े पहन ले। एहराम पहनने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने बदन की सफाई कर लें। बाल बढ़ा हुआ है, नाखून बढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से बदन की सफाई कर लें, गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद अच्छी खुशबू जो आपको मयस्सर हो, अच्छी खुशबू जो मयस्सर हो, हज भवन में भी गुस्ल का इंतज़ाम होता है और गया एयरपोर्ट पर भी हम्माम और गुस्ल खाने का इंतज़ाम होता है। चाहे तो आप हज भवन में पहन लें, नहीं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप गया एयरपोर्ट पे, क्योंकि हज भवन से गया एयरपोर्ट ले जाने के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम किया जाता है, उसका किराया आपको और हमको देना है, वो हज भवन वाले अदा नहीं करेंगे। 300 या 400 जो पे होता है वो बस किराया देना पड़ता है। आप गया एयरपोर्ट पर पहले उतार देंगे, वहाँ पर जाएं, गुस्ल खाना है, वज़ू खाना है, मस्जिद नुमा खेमा लगा रहता है, आप जाएं, फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद अच्छी तरह से आप अपने बदन में खुशबू मलें। अगर खुशबू मयस्सर हो तो खुशबू मल लें अपने बदन में। उसके बाद चूँकि जहाज़ में एहराम पहनने में अगर सब हाजी खड़े होकर के जहाज में पहनना शुरू कर दे तो गैदरिंग हो जाती है। इसीलिए बेहतर है कि गया एयरपोर्ट ही पर जिनकी फ्लाइट मक्का जाने वाली है, यानी कि जो मक्का में पहले जाने वाले हैं, वो गया एयरपोर्ट ही पर एहराम के कपड़े पहन लें। और एहराम तो अभी पहन लिया है, वो आमी लिबास है, लेकिन आप अभी हालत एहराम में नहीं हुए हैं। ये अभी आमी लिबास है आपका, अभी आप हालत एहराम में नहीं हुए हैं। हालत एहराम में बाज़ लोग होते हैं वहीं से तलबिया पुकारना शुरू कर देते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये सब जो दुआएं हैं हम हाजियों को याद कर लेनी चाहिए। जब आप जहाज़ में बैठेंगे, इमिग्रेशन पॉइंट पार करने के बाद जहाज़ में बैठेंगे, वहाँ से उसकी परवाज़ शुरू होगी। जैसे ही हम लोग मीकात पर पहुँचेंगे, मीकात पर पहुँचेंगे तो अनाउंस होता है एयरलाइंस के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर, कि आप लोगों का मीकात आ गया है, अब आप लोग नियत कर लें। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आम तौर पे हिंदुस्तान के जो आज़मीन होते हैं उनका हज तमत्तु होता है। हिंदुस्तान से जो हज करने के लिए जाते हैं हम आप, उनका हज तमत्तु होता है। हज की 3 किस्म है, एक हज इफराद है, एक हज क़िरान है और एक हज तमत्तु है। हज तमत्तु होता है तो हज तमत्तु का मतलब है कि जब हम मीकात पर पहुँचें, एहराम की हालत में हैं, जब हम एहराम की हालत में हो गए तो हालत एहराम में बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं। अपने बदन से बाल को न नोचना है, न नाखून काटना है, न इसी तरह से अपनी बीवी से बोसो किनार करना है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हलाल थी वो हालत एहराम में नाजायज़ और दुरुस्त नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों का हमें एहतमाम करना है। साथ ही हालत एहराम में हम जो चप्पल पहने या जूता ही पहने तो हमारा टखना ये खुला हुआ होना चाहिए। हालत एहराम में टखना ढका नहीं रहना चाहिए, बल्कि टखना खुला हुआ रहना चाहिए। हम जूते का इस्तेमाल करें तो ऐसे जूते का इस्तेमाल करें कि हमारा टखना न ढका रहे। आम तौर पर मुनासिब होता है कि आप चप्पल पहन लें, इसमें आपका पाँव खुला हुआ होता है। हाजी को चाहिए कि मर्द हजरात को कि अपने सर को नहीं ढाकेंगे, अपने सर को नहीं ढाकेंगे, एक कपड़े से बदन को ढाक लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि एहराम कैसे बांधा जाता है। 2 कपड़ा होता है, 2 कपड़े में एक कपड़ा तहबंद का होता है। तहबंद जिसको लुंगी कहते हैं, पायजामा भी कह लीजिए, आप उसको इस तरह से लेंगे और जिस तरह से आपको हो सके
اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے اس کو باندھ لیں گے. ہر آدمی اس باندھنے کے طریقے کو جانتا ہے بہتر طریقے سے، جو ہو آپ اس کو ایسے باندھ لیں گے. اس کے ساتھ چونکہ حاجیوں کے پاس اب تو کرتا تو ہے نہیں کہ جیب رہے گا، ایک بیلٹ ہوتا ہے. بیلٹ آپ لے لیں، اس کے اندر کچھ پیسہ وغیرہ رکھ لیں، اسی طرح سے موبائل وغیرہ رکھنے کا اس میں رہتا ہے بیلٹ کے اندر. تو بیلٹ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ موبائل بھی آپ کے پاس رہے گا، کچھ ریال اور پیسہ بھی رہے گا، اس میں آپ بآسانی رکھ سکیں. یہ تو ہو گیا ازار کا کپڑا. اس کے بعد اسی طرح سے ہم حج کا احرام جو باندھیں گے کرتے کے طور پر، یہ کرتے کے طور پر اس طرح سے ہم احرام باندھ لیں گے. جو سہولت آپ کو، دونوں کندھا ابھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. آپ حالت احرام میں یہ ہو گئے ہیں. میقات جو یلملم ہے ہم لوگوں کا، جب وہاں پر پہنچیں گے تو پہنچنے کے بعد ہم کو حج کی نیت کرنی ہے. کیا نیت کرنی؟ ان الفاظ میں کرنی ہے: لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بہا الی الحج. لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بہا الی الحج. وہاں میقات پر پہنچنے کے بعد ہم اب حالت احرام میں ہو گئے ہیں اور ہم نے عمرہ کی نیت کر لی، حج تمتع کی نیت کر لی ہے. اب وہاں سے لبیک شروع کر دیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں. یہ تلبیہ، اس کو تلبیہ کہتے ہیں. وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں. خاتون حضرات بھی اپنی پوشیدہ آواز میں اور آہستہ آہستہ وہ تلبیہ پکارنا شروع کر دے گی. آپ اس طرح سے تلبیہ پکارنا شروع کر دیں. آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ لے جایا جائے گا، تلبیہ بند نہیں ہوگا، تلبیہ آپ کا جاری رہے گا. اس کے بعد وہاں پر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. بس کا انتظام ہوتا ہے، بس کے ذریعے آپ کو مکہ لے جایا جائے گا. ہوٹل میں آپ کو وہاں پر سامان کے ساتھ لے جایا جائے گا. آپ وہاں پر تھوڑی دیر، چونکہ 7 گھنٹے کا سفر ہے، گیا سے 7 گھنٹہ لگتا ہے. اگر بیچ میں کہیں پہ اسٹاپ ہوا، فجیرہ وغیرہ دبئی وغیرہ میں اسٹاپیج دے دیتا ہے، اگر وہاں ہوا تو اور زیادہ لمبا سفر ہو جاتا ہے. تو 7 گھنٹہ کا سفر کر کے آئے ہیں اور عمرے کا کام ابھی سب سے پہلے آپ کو شروع کرنا ہے. تو ہوٹل میں جائیں، اطمینان سے آپ فریش ہو لیں، اور اگر آپ کو احرام بدلنے کی ضرورت پڑے تو احرام بھی بدل لیں. غسل کی ضرورت پڑے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. محرم کی حالت میں آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، یہ احرام بدل لینا ہے، دوسرا احرام پہن لینا ہے. وہاں پر آپ اپنے آپ کو چست بنا لیں تاکہ آپ عمرے کا جو کام ہے وہ آپ کام انجام دے سکیں. آپ ہوٹل سے فارغ ہو جائیں. فارغ ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف جائیں. ہم لوگوں کا عزیزیہ ہوگا، پہلے گرین تھا اور عزیزیہ تھا، لیکن اب تمام ہندوستانیوں کو عزیزیہ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عزیزیہ سے خانہ کعبہ جانے کے لیے بس سروس کا انتظام ہوتا ہے فری میں. آپ اپنے ہوٹل کے پاس اتریں گے، ہوٹل کے پاس اترنے کے بعد آپ کو بریسلیٹ دے دیا جائے گا، کارڈ دے دیا جائے گا جس کے اندر آپ کا BRF نمبر لکھا ہوگا، جس کے اندر آپ کو لکھا جائے گا کہ آپ خانہ کعبہ جو جائیں گے کس بس سے جائیں گے، بس نمبر اس پہ لکھا ہوگا. آپ ہوٹل سے نیچے اتریں، بس کا انتظام ہوتا ہے، آپ بس کے اندر بیٹھیں اور وہاں سے سیدھے عزیزیہ اسٹاپیج کے پاس آپ کو، یعنی کہ بیت اللہ سے کافی دوری پر آپ کو بس سے اتار دے گا. پھر وہاں سے آپ مسجد بیت اللہ کی طرف آپ جائیں، اور مسجدوں میں جانے کی جو دعا ہے، مسجدوں میں جو جانے کی دعا ہے، ان عام دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں. بیت اللہ میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. عام طور پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنا دایاں پاؤں مسجد میں پہلے جاتے وقت دایاں پاؤں داخل کرنا ہے، اور واپسی میں بایاں پاؤں آپ کو پہلے نکالنا. آپ جائیں، جانے کے بعد خانہ کعبہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ حجر اسود کو دیکھیں کہ حجر اسود کہاں ہے. اگر کوئی فرض نماز کھڑی ہو، جیسے عام طور پہ مسجد میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں. تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی ہے، سب سے پہلے ہم کو طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. اگر کوئی فرض نماز کھڑی ہو تو ایسی صورت میں ہم فرض نماز میں شامل ہو جائیں گے. اگر کوئی نماز کا وقت نہ ہو تو سب سے پہلے ہم آئیں گے اور کوشش کریں گے. یہ حجر اسود آپ دیکھ رہے ہیں، اسی یہی حجر اسود ہے. اگر ہم لوگ چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے جو ہم گئے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہم اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے.
یہ دایاں کندھا یہ عمرے کے طواف میں ہے، طواف افاضہ میں نہیں ہوگا، طواف افاضہ میں نہیں ہوگا۔ یہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے اس طرح سے کہ آپ کا دایاں کندھا ننگا رہے، اور اس کے بعد آپ حجر اسود کو دیکھیں کہ حجر اسود کہاں ہے۔ دور اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے، تو وہاں کے ذمہ داروں نے ایک گرین لائٹ، ہری لائٹ جو ہے حجر اسود کے ٹھیک سامنے بڑی دور تک بلڈنگ پہ لگایا ہے تاکہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور حجر اسود کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ حجر اسود تک پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچیں، حجر اسود کو بوسہ دیں، اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے چھو کر کے اس کو بوسہ دیں، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اور کافی بھیڑ ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم ہندوستان سے جاتے ہیں تو ایک خاتون ہمارے ساتھ یہی ملکی محلہ کی، تو لاسٹ میں جب ہم لوگ حج سے واپسی انڈیا کی طرف آنے لگے تو مولوی صاحب ہمارا حج تو ہو بھی نہیں کیا، تو کیوں نہیں ہوا؟ تو حجر اسود کو بوسہ کہاں دیے؟ ہم کہے حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے، اگر بھیڑ نہ ہو تو آپ حجر اسود کو بوسہ دے دیجئے، اگر بھیڑ ہو تو دھکم دھکی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ جس نے حج کیا، حج کے دوران نہ گناہ کا کام کیا نہ اسی طرح کی کوئی برا کام کیا، بلکہ امن و شانتی کے ساتھ ارکان کو ادا کرتا رہا، کسی کو تکلیف دیے بغیر، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ویسا شخص حج سے اس طرح سے لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے۔ تو حج کے درمیان کسی کو دھکا مکی نہیں کرنی ہے، اور یاد رکھیں جب آپ حجر اسود پر پہنچنے کی کوشش کریں گے ضرور دھکا مکی ہوگی۔ بہت لمبے ترنگے سوڈان کے لوگ آتے ہیں، حبشہ کے لوگ آتے ہیں، بڑے لمبے کالے لمبے ہوتے ہیں، وہ پورا سب کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ہم تو ہندوستانی جو ہوتے ہیں درمیانے قد کے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو بونے لگیں گے، درمیانے قد کے ہوتے ہیں تو ان سے ایسے تو دھکا مکی کرنی ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں اگر پہنچ سکتے ہیں آسانی سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دور ہی سے آپ حجر اسود کو، جیسے یہاں پہ حجر اسود ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر کے استلام کریں گے ہاتھ سے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اب یہاں سے ہم کو طواف کا کام شروع کرنا ہے۔ طواف ہم شروع کریں گے یہاں سے، اور اس طرح سے چلتے ہوئے چلتے ہوئے چلتے ہوئے چلتے ہوئے آئیں گے، اور طواف کے درمیان طواف کرتے ہوئے آپ کو جو بھی دعائیں یاد ہو، یا اللہ سے آپ جو دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں، یا قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی ورد ہے اذکار آپ اذکار کرتے رہیں۔ اس طرح سے یہ حجر اسود ہے، یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے اور کرتے 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 یہاں پر آپ پہنچیں گے۔ اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اس کو رکن حجر اسود سے پہلے والے کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ طواف کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ایک دعا ہے، وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں سے پڑھتے ہوئے ہم کو یہاں تک پہنچنا ہے، ربنا آتنا، چاہے 10 مرتبہ ہو 20 مرتبہ جتنی مرتبہ، یہاں سے یہاں تک اسی آیت کو پڑھنی، اسی دعا کو پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کندھا ہمارا ننگا رہے گا، اس کو استباء کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک رمل ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کو دلکی ہوتی ہے، کندھا کو اچکا کر کے مطلب ایسے ہلاتے ہوئے تاکہ لگے کہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو لوگوں نے دیکھا، کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو بہت سست نظر آتے ہیں، یہ کیسے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اپنے کندھے اپنے بدن کو ایسے ایسے ہلاتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے 3 چکر میں۔ کتنے چکر میں؟ یہ جو رمل کرنا ہے یہ 3 چکر میں کرنا ہے۔ لیکن ایسے حاجی جو کسی خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کی بیوی جا رہی ہے، ان کی والدہ جا رہی ہے، ان کی بہن جا رہی ہے، تو ایسے حاجی کو چاہیے کہ وہ کودے نہیں، کیونکہ وہ تھوڑا تیز ہو جائے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گی۔ اگر وہاں پر بھٹک گئے تو کوئی ملکی محلہ نہیں پہلان کے تلاشوا لیں گے، بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، تلاشنے میں بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ملکی محلہ ان کی اہلیہ بھٹک گئی تھی، اب پورے دن پریشان تلاشنے میں، آخر میں چونکہ بریسلیٹ جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ کے ہاتھ میں بریسلیٹ ہوتا ہے، یہاں پر کارڈ ہوتا ہے، کسی بھی خادم کو دکھائیں گے کہ ہم کو یہ ہے، وہ بتا دیں گے کہ یہ آٹو پکڑیے اور وہاں سے ٹیکسی سے آپ وہاں چلے جائیے۔ تو اس طرح سے وہ پہنچ گئے تھے۔ تو اگر خاتون ہمارے ساتھ ہے تو پھر خودے نہیں بلکہ یہ نیت کر لیں کہ ہم رمل کر رہے ہیں
اور اس طرح سے آپ طواف کرتے جائیں. طواف کے درمیان آپ بہت ساری دعائیں جو یاد ہے، قرآن کی تلاوت یاد ہے، ان تلاوتوں کو آپ پڑھتے رہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کا طواف نماز کے مثل ہے. نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح طواف بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے ہیں. طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے. مثال کے طور پر اگر طواف کرتے کرتے آپ کا وضو کہیں ٹوٹ جائے، طواف کرتے کرتے مثال کے طور پر رکن یمانی پہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے وضو خانے میں، وضو کر کے آئیں گے جہاں پر آپ نے طواف ختم کیا تھا، پھر وہیں سے طواف کیا کہ تیسرے چکر میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا، پھر تیسرے چکر سے ہم نے یہیں سے شروع کریں گے، چوتھا شمار کریں گے، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح سے کرنا. تو باوضو حالت میں ہم کو طواف کرنا ہے. اسی طرح سے اگر طواف کے درمیان فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے، طواف کے درمیان اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے، امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئیں، تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں گے؟ نہیں، بلکہ اپنے کندھے کو، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے اپنے دونوں کندھوں کا ڈھانکنا، تو نماز کے لیے آپ دونوں کندھوں کو ایسے ڈھانک لیں گے، اور ڈھانکنے کے بعد امام کے ساتھ ظہر ہو، عصر ہو، جو بھی فرض نماز ہو، وہ فرض نماز آپ پڑھیں گے. اور پڑھنے کے بعد بغیر سنت اور نفل ادا کیے ہوئے پھر اپنا کندھا ننگا کر لیں گے دایاں، اور جہاں پر طواف اپنے روکا تھا وہیں سے ہم طواف شروع کر دیں گے. اس طرح سے 7واں جو چکر ہوگا یہاں پر آ کر کے ہمارا ختم ہو جائے گا. 3 چکر میں صرف ہمیں کودنا ہے، اور وہ بھی وہ حاجی جن کے ساتھ خاتون ہو وہ رمل نہیں کریں گے. اس طرح سے 7واں چکر آپ کا یہاں پر مکمل ہو گیا. اب یہاں کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ یہ، جب بھی یہاں پر آئیں گے، جب بھی ہم حضرت کے پاس آئیں گے تو استلام کریں گے. اور استلام کے الفاظ کیا ہوں گے ہمارے؟ کیا ہوں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، بائیں ہاتھ سے نہیں، دائیں ہاتھ. بسم اللہ اللہ اکبر یہ استلام کہلاتا ہے. جب بھی ہم خانے کا یہ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہاں سے گھوم کر کے چکر لگیں. 7واں چکر یہاں مکمل ہو گیا. یہ یاد رکھیے، ٹھیک باب کعبہ اور اس کے کچھ دور جا کر کے یہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم ہے. یہ ابراہیم کے ادھر سے بھی جانے کا راستہ ہے. زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ ہونا ہی ہے یہاں پہ، تو ادھر سے بھی آپ جو ہے جا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے یہاں تک کا علاقہ دیکھیے گا، ایک چھوٹی دیوار کھڑی کی گئی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہاں سے یہاں تک ایسے گول دائرہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے، حتیم کے اندر سے طواف نہیں کرنا، کیونکہ حتیم جو ہے خانہ کعبہ کا حصہ ہے.